अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। इस वक्त तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ डेवलपिंग स्टोरी के ऊपर तज्जिया तबसरा करने जा रहे हैं। आपको पता है आज इसराइल और यूएसए ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया। ये हैरान कुन या गैर मुतवक्के नहीं था, क्योंकि हम देख रहे थे बड़े दिनों से एक बिल्डअप यूएस की तरफ से बनाया जा रहा था ईरान के अगेंस्ट। बड़े जो उनके हैवी मिलिट्री एसेट्स हैं उनको न सिर्फ यूएस से इस खित्ते में मूव किया गया बल्कि एक्टिवेट भी किया जा रहा था। तो ये कहीं से गैर मुतवक्के नहीं, लेकिन ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद अभी इंतज़ार किया जाएगा, क्योंकि आपको पता है साथ साथ मुज़ाकरात भी चल रहे थे यूएस और ईरान के जौहरी माहिदे के ऊपर। और पीर को यानी परसों ही वियना में एक और दौर होना था जिससे ऐसा तासुर मिलता था, और फिर ओमानी जो दरमियान में सालिसी कर रहे हैं उनकी बातों से भी कि शायद मामलात अभी चल रहे हैं। तो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद अभी वेट किया जाए अमेरिका की तरफ से। लेकिन आज सुबह अमेरिकी सदर आए और उन्होंने ऐलान किया कि अब बस हो गई। ईरान के ऊपर न सिर्फ वो इसराइल के साथ हमला कर रहे हैं बल्कि उन्होंने अहदाफ भी बता दिए। उन्होंने कहा मिसाइल्स, नेवी, न्यूक्लियर एसेट्स जो बनाने की ख्वाहिश रखता है किसी चीज़ को नहीं बख्शा जाएगा। साथ ही साथ रिजीम चेंज ईरान में, इसकी तरफ भी डोनाल्ड ट्रंप ने अपने खिताब के अंदर या तकरीर के अंदर इशारा किया। ऑब्वियसली जब ये हमला हुआ ईरान ने रिटेलिएट किया, जवाबी कार्रवाई की, जिसमें ना सिर्फ इसराइल को निशाना बनाया गया जहां से पहले ईरान के ऊपर हमला हुआ, बल्कि खित्ते के अंदर मशरिक़ वस्ता के अंदर जो मुख्तलिफ बेसेस थी अमरीका की, जिससे मुतल्लिक पहले ही मुतनब्बे कर दिया था ईरान ने कि उनको निशाना बनाया जा सकता है, उनके ऊपर भी हमले किए गए। सऊदी अरब में, बहरीन में, यूएई में टारगेट्स को निशाना बनाया गया। बट अब ये सिचुएशन कहाँ जाती हुई लग रही है, इससे क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है? और पाकिस्तान के लिए तो ख़ास तौर पे ऑल हेल हैज़ ब्रोकन लूज क्वाइट लिटरली, बिकॉज हम देख रहे थे अफ़गानिस्तान के साथ ये जो मामला था इसके ऊपर पाकिस्तान एक्टिवली इंगेज्ड है। साथ ही अफ़गानिस्तान के बिल्कुल साथ ईरान का महाज भी अब खुल गया है। ये खित्ते के लिए क्या मानी रखता है, खित्ते पर क्या असरात होंगे, तमाम तर सूरत हाल पर गौर करते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सारी डिस्कशन के लिए मज़हर अब्बास साहब, फ़खर दुरानी साहब, महमूद सरफराज साहब और सैयद मोहम्मद अली साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद अली साहब, अब आपसे मैं गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी, और आप अपनी तज्जिया कार जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं या जियो पॉलिटिकल एनालिस्ट की हैट के साथ साथ अपनी जो मिलिट्री एक्सपर्ट एनालिस्ट की हैट है वो भी पहन लीजिएगा, बिकॉज पहले तो हेल्प अस मेक सेंस, ये जो जवाबी कार्रवाई इस वक्त हो रही है ईरान की तरफ से, आपके ख़्याल में इससे क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? इससे पहले कि हम असरात के ऊपर जाएं, आप क्या कॉम्प्रहेंड कर रहे हैं सारी सिचुएशन से कि अब ये कितना लंबा मामला चल सकता है, और ये जो अमेरिका और इसराइल की तरफ से अहदाफ बड़े क्लियर किए गए हैं, कितनी रिटेलिएशन आ सकती है ईरान से? बहुत शुक्रिया अलीना। ऑन अ लाइटर नोट, मैं अभी देख रहा था परसों जो रिपोर्ट कार्ड में मुझसे सवाल किया गया था वो इन्हीं मुज़ाकरात के हवाले से किया गया था, और मैंने यही कहा था परसों, अगर आपको याद हो, कि ये मुज़ाकरात सिर्फ आई वॉश हैं और जंग जो है वो हम किसी भी दिन शुरू हो सकती है, जंग होनी है। तो मैं तो पहले एक्चुअली मुज़ाकरात की अहमियत बता दूं इस जंग के हवाले से भी। इन मुज़ाकरात का बहुत से जो माहिरीन हैं जो बयानात को ज़्यादा संजीदगी से लेते हैं, मैं समझता हूँ उसके किसी भी बारावर साबित होने या नतीजा खेज होने के बिल्कुल भी इम्कानात नहीं थे, और मेरा मौक़िफ़ ये शुरू से रहा है। और उसकी बुनियादी वजह ये थी कि जो एजेंडा है उसी के ऊपर अमेरिका और ईरान का अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, क्योंकि ईरान उसको सिर्फ एटमी प्रोग्राम तक महदूद रखना चाहता था, जबकि अमेरिका की कोशिश थी कि वो इसमें उनके मिसाइल प्रोग्राम और जो मुसल्लह तंजीमें हैं उनकी सपोर्ट के ऊपर भी पाबंदी लगाई जाए, लेकिन जिसके लिए बिल्कुल भी तेहरान तैयार नहीं था। तो बेसिकली लेकिन अगर बिल्कुल गैर जानबदाराना तज्जिया किया जाए तो ईरान और अमेरिका ने ये जो पिछले चंद हफ्ते हैं उसको और इन मुज़ाकरात के दौर को इस्तेमाल किया अपनी जंगी तैयारियों को मजीद मुकम्मल करने के लिए। ये इन मुज़ाकरात की एक अहमियत है जो कि आमतौर पर समझी नहीं जाती। ईरान और अमेरिका दोनों को पता है और पता था कि जंग होने वाली है, लेकिन ये वक्त दोनों ने भी इनफरादी सतह पे अपनी जंगी तैयारियों को मुकम्मल करने के लिए इस्तेमाल। ऐसा इसके मैं क्विकली 2-3 सबूत आपको दे देता हूँ। देखिए, ये जंग का फैसला अमेरिका ने आज नहीं किया,
یہ جنگ کا اعلان آج کیا ہے. یہ جنگ کا فیصلہ چند ماہ پہلے ہو چکا تھا اور یہ تمام بریفنگز اور فیصلے اور حکمت عملی مکمل ہو چکی تھی. صرف جو ویٹ تھا وہ امریکی فوجی قیادت کی جانب سے جو ٹائم مانگا گیا تھا صدر ٹرمپ سے کہ اتنا وقت ہمیں درکار ہے جو آپ کے آبجیکٹیوز اور احکامات ہیں اس پہ عمل درآمد کے لیے. اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا, میں کوئکلی ابھی ان کی حکمت عملی بتا دیتا ہوں بریفلی. دیکھیں جو 2 کیریئر بیٹل گروپس اس وقت مشرق وسطیٰ میں امریکہ کے ڈپلائیڈ ہیں, آفینسو رول میں جو بحر عرب میں شام کی کے قریب جو عمان کے قریب جو ان کا بحری بیڑا ہے جو لیڈ بائی یو ایس ایس ابراہم لنکن, یہ اوفینسو رول میں ڈپلائیڈ ہے. میں کوئکلی بتا دیتا ہوں. اور جو ڈیفینسو رول میں ڈپلائیڈ ہے وہ میڈیٹرینین سی میں جو امریکی بیڑا ہے لیڈ بائی یو ایس ایس فورڈ ہے. ٹھیک ہے, اور یو ایس ایس فورڈ وہ جہاز ہے جس کا پیوٹل اور کرٹیکل رول تھا جو ریجیم چینج آپریشن کیا گیا ہے حال ہی میں وینیزویلا میں. اور اس کے بعد آپ دیکھیں 4800 کا اس جہاز کے اوپر حملہ ہوتا ہے. ان کو ایک دن چھٹی نہیں دی گئی. 3 ہفتے پہلے جیسے ہی وہ ریجیم چینج کا آپریشن مکمل ہوا ان کو حکم دیا گیا کہ فوری طور پہ آپ اسرائیل کے قریب پہنچیں اور ان کے فضائی دفاع کے لیے اپنے جو طیارے ہیں اور اپنا کیریئر بیٹل گروپ کو ڈپلوائے کریں. اس کا مطلب ہے کہ ان کو پہلے سے پتا تھا کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں, یہ ان کو آج نہیں پتا چلا. اچھا, دوسری بات, میں نے شاید کل یا پرسوں بھی آپ کے پروگرام میں یہ بتایا تھا کہ شاید امریکہ کی تاریخ میں پہلی دفعہ, میں چونکہ امریکہ میں بھی رہا ہوں اور ان معاملات کو دیکھتا رہا ہوں, کہ امریکہ کا صف اول کا جو F-22 فائٹر ہے, جو 5th جنریشن ان کا جہاز ہے, جو فرسٹ ٹیکٹیکل فائٹر ونگ ڈپلائیڈ ہے لینگلے ایئر بیس میں, جس کا مشن امریکی فضائیہ کے ڈاکٹرائن کے مطابق واشنگٹن کا ایئر ڈیفنس ہے, اس کو اسرائیل میں 2 دن پہلے ڈپلوائے کیا گیا ہے. تو آپ کو پتا تھا, اور اسرائیل پہ براہ راست امریکی لڑاکا طیاروں اور میزل بیٹریز کی ڈپلوائمنٹ, اور پھر جن امریکی اڈوں کے اوپر جوابی کارروائی ابھی ایران نے کی ہے, ان سب کے پاس ان کے دفاع کے لیے امریکہ نے مزید میزل ڈیفنس سسٹم پیٹریٹس وغیرہ لگا دیے تھے, اس لیے کہ ان کو پتا تھا کہ ایران کے جوابی آپشنز کیا ہیں. یہ کوئکلی میں بتا رہا ہوں. اچھا, تو تیسری بات یہ ہے کہ پچھلے 2 ہفتے میں بہت بڑے پیمانے پہ تقریباً 1 درجن سے زیادہ مڈ ایئر ریفیولنگ کے لیے ٹینکرز جو ہیں امریکی, وہ بھی مشرق وسطیٰ میں ڈپلوائے کیے گئے تھے. اور میں کوئکلی بتا دیتا ہوں کہ ایران کیوں ان امریکی اڈوں کو نشانہ بنا رہا ہے جو کہ عرب ممالک میں موجود ہیں. اس لیے کہ جو اسرائیلی طیارے ہیں F-35, F-15 اور F-16, وہ ایران تک بھاری بھرکم ہتھیار اور میزائل اٹھا کے جا کے لانچ کر کے واپس محفوظ انداز میں اسرائیل پہنچنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں. ان کو فضا میں مڈ ایئر ریفیولنگ امریکی طیارے پرووائڈ کر رہے ہیں جو کہ ان بیسز سے ٹیک آف کرتے ہیں. تو جن بیسز سے امریکی طیاروں نے ٹیک آف کر کے مڈ ایئر ریفیولنگ پرووائڈ کی ہے اسرائیلی لڑاکا طیاروں کو, ان کو جوابی کارروائی میں ایران اس وقت نشانہ بنا رہا ہے. That's very interesting. کیونکہ یہ سمجھنے کی کوشش کری تھی نا کہ ایران کا اس وقت پلے کیا ہے اور ایران کے پاس اس وقت کیپیسٹی کیا ہے. میں آپ کے پاس اس جواب کے لیے واپس آؤں گی کیونکہ ہم اس کو ان ڈیپتھ سمجھنا چاہتے ہیں, لیکن پہلے اس وقت ایگزیکٹلی کیا آنے والے گھنٹوں میں ہمیں وی شوڈ لک فار. میں چاہوں گی ساروں کو شامل اس میں گفتگو کریں, پھر واپس آئی کم بیک ٹو یو. مظہر عباس صاحب, ابھی ہم کل ہی بات کر رہے تھے افغانستان کے اوپر اور آپ نے نشاندہی کی کہ ٹائمنگ اس کی بڑی امپورٹنٹ ہے ایران کی سچویشن کو دیکھتے ہوئے خاص طور پہ. یہاں پر اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں یہ خطہ, اس کے اثرات کیا یہاں پر یہ سمجھا جائے کہ آنے والے دنوں میں مزید اس میں ممالک جڑ جائیں گے یا پھر یہ ایک آئسولیٹڈ کانفلکٹ ہوگا؟ نہیں, یہ بالکل بھی آئسولیٹڈ کانفلکٹ نہیں ہوگا. یہ خطے کے لیے بہت الارمنگ سچویشن ہے. خطے کے لیے میرا خیال ہے پچھلا جو اٹیک تھا اس سے زیادہ الارمنگ سچویشن مجھے لگ رہی ہے. اور نہ پہلے نیوکلیئر ٹارگٹ تھا اور میزائل ٹارگٹ تھے, نہ اب ان کی ٹیکنالوجی. ٹارگٹ ایران کی رجیم ہے, اور ایران کی رجیم کے بارے میں اب کتنی سنجیدگی سے جو ہے امریکنز اور اسرائیلیز اور دیگر لوگ جاتے ہیں, اس کی ایک جھلک ہمیں نظر آئی. اور ابھی بھی شاید وہی ٹارگٹ ہے, اور یہ عین ممکن ہے کہ یہ پچھلی جنگ سے زیادہ طول پکڑ جائے.
اور کتنا ایرانی رسپانس ہوتا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ کتنا سسٹین کر سکتے ہیں ایران والے, کتنا ریٹیلیٹ کر سکتے ہیں. ظاہر ہے جو ملک جو ہے 40-45 سال سے شدید سینکشن میں رہا ہو, پچھلے 45 سال سے وہ حالت جنگ میں رہے ہیں اس میں, تو یہ بہت امپورٹنٹ ہوگا کہ ایران کی سسٹینیبلٹی کتنی ہے, کتنا وہ, ظاہر ہے ایک بڑی نیشن ہے, قوم ہے, جب جنگ ہوتی ہے تو متحد ہو جاتی ہے, وہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں, لیکن کیا اتنی قوت ہے ایران میں کہ یہ دنوں اور ہفتوں سسٹین کر پائیں گے, یہ سب سے اہم سوال ہے. اور دوسری یہ کہ ظاہر ہے جس طریقے سے وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں, لاسٹ ٹائم اگر آپ کو یاد ہوگا تو اسرائیل میں ایک پوری میزائل کی بارش ہو گئی تھی ایران کی طرف سے. اس مرتبہ ہمیں کیلکولیٹڈ نظر آیا, اس مرتبہ ہمیں صرف اسرائیل کو ہی ٹارگٹ نہیں کیا گیا, اور بھی جگہوں پہ پہلے کے مقابلے میں زیادہ جو عرب کنٹریز میں جہاں یو ایس انٹرسٹ ہیں, یو ایس بیسز ہیں, وہاں انہوں نے ٹارگٹ کیا. اب جنگ میں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جنگ میں آپ کو خبریں بہت دیر سے ملتی ہیں, ایگزیکٹ خبریں, کتنا نقصان ہوا, کتنے لاسز ہوئے, یہ ہمیں بالکل بہت ہی اسکیچی سی خبریں ملتی ہیں. لیکن یہ جنگ اب مجھے پھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہے, اور اس میں جو سب سے بڑی کیجولٹی ہوئی ہے جی وہ بورڈ کی ہوئی ہے, جس کو ہم بورڈ آف پیس کہتے ہیں. کیونکہ ایسی جنگ میں بورڈ آف پیس کیا کرے گا؟ یہ تو میرا خیال ہے کہ پیس کی سب سے بڑی کیجولٹی نظر آتی ہے مجھے اس میں, کیونکہ اب غازہ بیک ڈراپ میں چلا گیا, اب اس وقت جو پاکستان اور افغانستان کا کانفلکٹ تھا وہ ایک بیک ڈراپ میں چلا گیا. اس میں مزید صاحب اف آئی میں پاکستان کی نا اس وقت ایک ریپیوٹ ہے, انٹرنیشنلی کہا جاتا ہے پاکستان کو دی ٹرمپ وسپرر. کیا آپ کو لگتا ہے پچھلے محاذ کی طرح جہاں پر ٹرمپ نے بھی کہا کہ پاکستان کا ایک کردار رہا چیزوں کو سارٹ آؤٹ کروانے میں, یہاں پر پاکستان ایک کردار ادا کر سکتا ہے یا ہوگا؟ دیکھیں ابھی تو پاکستان ایک بہت ڈیفیکلٹ پوزیشن میں ہے. پاکستان ٹھیک ہے, جیسے ہمارے جو ہے وہ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب نے فون کر لیا ایرانی فارن منسٹر کو, لیکن اگر یہ لڑائی ایسکلیٹ کرتی ہے, پھیلتی ہے, اور بات جو کہ نظر آتا ہے, اور بات اگر رجیم چینج تک کی طرف چلی جاتی ہے اس میں, تو پھر پاکستان کو ایک پوزیشن لینی پڑے گی. پھر پاکستان کیا پوزیشن لے گا وہ بڑا ٹرکی سا کوسچن ہے. ظاہر ہے اس وقت جو امریکن انفلوئنس ہے, اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کا جو رول ہے, اور ڈونلڈ ٹرمپ آل آؤٹ جا رہے ہیں, بلکہ جبکہ گلوبلی آپ دیکھیں کہ روس اور چائنا کا اس وقت ایک محتاط سا رویہ ہمیں نظر آتا ہے, خاص طور پہ چین کا بہت محتاط نظر آتا ہے. یہ ساری سچویشن ہمارے لیے ایک ایسے موقع پہ, جب افغان طالبان کی طرف سے اٹیک پاکستان پر اٹیک ہوا, پاکستان جو ہے نے جوابی حملہ کیا, اور ابھی بھی صورتحال ویسٹرن بارڈر پہ کافی ہے, تو پاکستان کو بہت سوچ سمجھ کر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. اس لیے یہ اتنا آسان جواب نہیں ہے, اس کا دیکھنا ہے کہ کتنا ایسکلیٹ کرتا ہے, یا یہ جلدی, مجھے یہ جنگ جلدی ختم ہوتی نظر نہیں آ رہی. ٹرمپ نے تو محمل یہ کہہ دیا آج کہ یہ جو ایرانی لوگ ہیں ان کے لیے ہم ان کو ایک اسسٹنس پرووائڈ کر رہے ہیں. کیا مطلب کھل کے انہوں نے اشارہ دے دیا کہ کہیں نہ کہیں جو رجیم ہے, ایرانی حکومت ہے, وہ ٹارگٹ ہے. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ جو ٹرمپ کی کال ہے یا ٹرمپ کا اعلان ہے, اس کو ریسیپروکیٹ کیا جائے گا ایرانیوں کی جانب سے, یا آپ سمجھتی ہیں کہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا؟ دوسرا, اس کو کیا پھیلتے ہوئے دیکھ رہی ہیں مزید, کیونکہ اس وقت بڑا کاشس ہمیں دنیا کی طرف سے رسپانس نظر آ رہا ہے, اس طرح سے کھل کر سامنے نہیں آئے جو گلف ممالک نے بھی اپنی پریس ریلیز خاص کر سعودیہ نے دی ہے. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ایران کو کاشس رہنا چاہیے جو بردرلی اسٹیٹس کے اوپر حملے کرنے سے متعلق. ڈائریکٹلی یو ایس کے ساتھ کچھ نہیں, بٹ کیا کچھ بیک ڈراپ پہ چل رہا ہے, یا کچھ آپ سمجھتی ہیں کہ ایکٹیولی اس کے اندر کودا جائے گا یا نہیں؟ اچھا رینا, سب سے پہلے تو ہمیں یہ بات سمجھنی ہوگی کہ یہ اٹیک جو تھا یہ بالکل ایلیگل اٹیک ہے, اور یہ انٹرنیشنل لا کے خلاف ہے. نارویجین فارن منسٹر نے بھی کہا کہ اسرائیل نے تو اس کو ڈسکرائب کیا ایز اے پریمپٹیو اٹیک, لیکن پریمپٹیو اٹیک تو بالکل یہ انٹرنیشنل لا کے مطابق نہیں ہے. وہ تو تبھی ہوتا ہے جب کوئی امیڈیٹلی امییننٹ تھریٹ ہو, جو کہ اس وقت کوئی اسرائیل کو ایران سے نہیں تھی. تو پہلی چیز تو یہ واضح کر لیں کہ یہ بالکل ایک غلط اٹیک ہوا ہے. ہاں, یہ ان ایکسپیکٹڈ نہیں تھا. یہاں پر پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ ایک بلڈ اپ ہو رہا تھا
اور نظر آ رہا تھا کہ یہ ریجن میں اس طریقے سے کریں گے. خیر اسرائیل کے اوپر تو میرے خیال میں ارینا کوئی انفارچونیٹلی انٹرنیشنل لا اپلائی ہی نہیں کرتا. انہوں نے تو پچھلے 2.5 سال سے جو ایک ایکٹیو جینوسائڈ آن گوئنگ جینوسائڈ ہے وہ جو چل رہی ہے, تو اس سے صاف نظر آ گیا کہ نہ صرف یہ کہ دنیا اس کو روکنا نہیں چاہتی بلکہ ان کے ساتھ ہے. جس طرح آج امریکہ نے ان کا ساتھ دیا ہے ایران کے اوپر اٹیک کر کے, اس سے بھی یہ چیز کافی واضح نظر آتی ہے. تو پہلی چیز تو یہ. دوسرا یہ الینا کہ دیکھیں کہ پاکستان میرے خیال میں غالباً اس وقت تک تو جب ہم بات کریں اکیلا واحد مسلم ملک ہے جس نے جو ہے کنڈیم کیا یہ اٹیک, اور انہوں نے ایران سے جو ہے وہ بات چیت بھی کی ہے. اب باقی جو GCC کنٹریز اس کے اندر جو ہے ایک اسٹریٹجک چیز بھی آ جاتی ہے, US بیسز بھی ہیں اور بھی چیزیں, تو اس لیے جو اٹیکس ہم دیکھتے ہیں وہ اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں لینا مسئلہ کیا ہے جو آپ کہہ رہی ہے کہ کیا یہ کنٹین ہوگا کہ نہیں. مجھے یہ جو ٹرمپ نے جو بات کی کہ ایران کے لوگ ہیں, دیکھیں ایران کے لوگوں میں ہوں گے لوگ جن کو جو ہے اس رجیم سے مسئلہ بھی ہوگا, لیکن اسرائیل ان کا کامن اینیمی نمبر 1 ہے. اسرائیل کا ساتھ کوئی نہیں دے گا کہ اسرائیل جو ہے وہ فورسفلی کوئی اس طرح کی رجیم چینج کرا دے, نہ ہی امریکہ. تو ایران کے لوگوں کی طرف سے مجھے نہیں لگتا کہ وہ کوئی اس چیز کا ساتھ دیں گے, اور خاص طور پہ جب آپ کے اوپر اس طرح سے اٹیک کیا ہو تو آپ دشمن کا ساتھ تو نہیں دیتے. اور اس وقت تو چاہے آپ کے جتنے بھی ڈفرینسز ہو, یہ تو ہم نے ایون پاکستان انڈیا جنگ میں بھی دیکھا تھا کہ جتنے بھی پولیٹیکل بھی ڈفرینسز ہو, جو مرضی ہو, سب لوگ ساتھ اکٹھے کھڑے ہو جاتے. تو اس وقت ایران کے لوگ تو ایرانین رجیم کے پیچھے کھڑے ہوں گے اگینسٹ دس اٹیک. ٹھیک ہے. اب جو مسئلہ ہے علینا ہمارے لیے بھی, پاکستان کے باقی تو خطے کے لیے ہے, مڈل ایسٹرن تو بالکل ہے, اور اسرائیل کے جو زائنسٹ عزائم ہیں وہ تو ایک گریٹر اسرائیل والے ہیں, اس کی تو ہم بہت بات سن بھی چکے ہیں, وہ خود بھی یہ باتیں کر چکے ہیں کہ وہ کس طرح سے چاہتے ہیں کہ قبضہ کریں. ہمارے لیے جو مسئلہ ہے, ایک طرف ہم افغانستان کے ساتھ انگیجڈ ہیں, دوسری طرف ہمارا بارڈر جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ ہے, تیسری طرف اگر ایران کے ادھر کوئی ایسی چیز ہوتی ہے, کوئی ڈیسٹیبلائزیشن ہوتی ہے, یا کوئی کل کو فورسفل رجیم چینج بھی ہو جائے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر ایک پرو اسرائیل گورنمنٹ آ کر بیٹھ جاتی ہے, پرو اسرائیل رجیم. وہ انڈیا اور اسرائیل کا جو نیکسس ہے, دیکھیں یہ جو مودی کا ابھی کا ٹور تھا جو اسرائیل کا علینا, وہ آپ کسی خام خیالی میں نہ رہیں. اسے بالکل پتا تھا کہ ایران پر حملہ بھی ہونے والا ہے, ٹائمنگ اور ایک آن گوئنگ جینوسائڈ بھی چل رہی تھی. اس کے باوجود وہ جو ادھر گیا ہے, پہلے بھی اسرائیل انڈیا کے تعلقات بہت اچھے ہیں, لیکن یہ ایک میسیجنگ تھی, اور یہ میسیجنگ ایران اور پاکستان کے حوالے سے بھی تھی. بیسکلی جو بلوچستان کے اندر ڈیسٹیبلائزیشن BLA کے تھرو جو کی جا رہی ہے, اس کے اندر انڈیا کا ہاتھ تو ہے, لیکن اگر آپ دیکھیں کہ جو وہ میموری اور اس کے اندر جب انہوں نے جو سیپریٹسٹ نے جو لکھے ہیں, کس طرح کی باتیں لکھی ہیں جو بلوچ سیپریٹسٹ ہمارے, وہ بیسکلی بات ہی اسرائیلی پلانس کی کر رہے ہیں اور جو انڈین پلانس کی کر رہے ہیں, یعنی کہ ایران کی بالکنائزیشن اور پاکستان کے جو ہے وہ خدا نخواستہ اس طرح کی چیز. تو خیر آبویسلی یہ آسان تو بالکل نہیں ہے اور یہ ایسا ہوگا بھی نہیں, لیکن عزائم کی میں بات کر رہی ہوں کہ انڈیا اسرائیل کی جو نیکسس ہے ان کے عزائم کیا ہیں, وہ ایران کے اوپر آ کر وہ پاکستان کو بھی اس کے تھرو ڈیسٹیبلائز کریں گے. تو یہ پورے کے پورے میں کہوں گی کہ ویسٹ ایشیا ہو, ساؤتھ ایشیا ہو, مڈل ایسٹرن ریجن ہو, گلف کنٹریز, یہ پورا کا پورا خطہ اس ایک جنگ جو ہے اگر یہ دیر تک چلی تو یہ اس کو ڈیسٹیبلائز کرے گی, اور یہ بڑے خطرناک اس کے لیے نتائج ہوں گے علینا دنیا کے لیے. ایبسلوٹلی یہی تشویش ہے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, یہاں واپس آتے ہیں فخر درانی صاحب کا تجزیہ, اور پھر گفتگو کو آگے بھی بڑھائیں گے. ویلکم بیک. ہم اس وقت ایران کے اوپر جو US اور اسرائیل نے حملہ کیا ہے اس کو ڈسکس کر رہے ہیں. فخر درانی صاحب, آپ کی اس بارے میں کیا تجزیہ تبصرہ ہے؟ امریکہ کا ہدف رجیم چینج امریکہ نے کلیئر کر دیا کیا, اور پھر یہ سلسلہ کیا رجیم چینج کے بعد ہی ہم ایکسپیکٹ کریں رکے گا, یا آپ سمجھتے ہیں کہ ممالک ہیں خطے کے وہ اندر اس میں آ کر کوئی حل نکال سکتے ہیں؟ آلسو کیا یہ خطرہ ابھی امیوننٹ ہے کہ یہ جنگ World War 3 میں تبدیل ہو جائے, یا آپ کو لگتا ہے یہ آئسولیٹڈ رہے گی؟ بہت شکریہ علینا. پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے حملہ کیا گیا ہے, وہی بات جو محمد علی صاحب بات کر رہے تھے کہ یہ راتوں رات کوئی اچانک سے نہیں ہوا, یہ ایک کنٹینوس بلڈ اپ تھا. آپ کو یاد ہے ہم نے اسی پروگرام میں 14 جنوری کو ڈسکس کیا تھا, کیونکہ اس دن یہ شاید لگ رہا تھا کہ امریکہ آج یا کل میں اٹیک کر دے گا ایران کے اوپر. اس ٹائم بھی میں نے کہا تھا کہ ابھی فی الحال اٹیک نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ تھی کہ اسرائیل اس کے لیے مکمل طور پہ تیار نہیں تھا. اسرائیل کا کیونکہ اس کو اپنا جو ڈیفنس خاص طور پہ جو بیلسٹک میزائلز ایران کے ہیں اس کا ڈیفنس کا جو جون کی لڑائی تھی اس میں ان کو کچھ یہ نظر آیا کہ شاید ہمارا مکمل طور پہ ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ کامیاب نہیں ہے. تو وہ اپنا جو دفاع تھا اس کو یقینی بنانا چاہتا تھا, اس کے بعد ہی یہ ایران کے اوپر اٹیک ہونا تھا.
تو اس بنیاد کے اوپر اس ٹائم بھی میں نے کہا تھا کہ یہ نہیں ہوگا. بہرحال اب یہ جب یہ ہو گیا ہے تو اس کے بعد اگر آپ دیکھیں جو صورتحال ہے, صبح کو جیسے ہی ایران کے اوپر اٹیک ہوا, ایران نے فوری طور کے اوپر 125 جو میسائلز تھے وہ اسرائیل پہ داغ دیے. اس میں سے بھی جیروسلم پوسٹ اور اسرائیل ٹائم یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ 90 کے قریب انٹرسیپٹ ہوئے اور باقی کوئی 30 جو میسائلز تھے وہ اسرائیلی جو ایئر ان کی تھی حدود اس میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو اسرائیل کا دفاع ہے وہ ابھی بھی مکمل طور کے اوپر وہ مکمل یہ جو ایرانی میسائلز ہیں وہ اس سے بچے ہوئے نہیں ہیں, اور یہ جو میسائلز تھے ان کے صدرن اسرائیل میں بھی اور سینٹرل اسرائیل میں بھی ٹارگٹ کیا گیا. تو ایک چیز تو یہ ہے کہ اس سے واضح طور کے اوپر دونوں فریقین, چاہے وہ ایران ہو چاہے وہ امریکہ اور اسرائیل ہوں, یہ دونوں مکمل طور پہ تیار تھے. اور یہ جو مذاکرات کے حوالے سے جسٹ ایک آئی واش والی بات بالکل درست ہے. دیکھیں اس میں معاملہ کیا ہے اور یہ کیوں آگے یہ بڑھ سکتا ہے. اس کی اصل وجہ اگر آپ نیتن یاہو کی آج کی جو سٹیٹمنٹ ہے جب یہ اٹیک کیا گیا اس ٹائم دیکھیں تو اس میں انہوں نے رجیم چینج سے زیادہ فوکس کیا ہے کہ ایران کو کبھی بھی کسی صورت پہ وہ ایک ایٹمی توانائی کا حامل ملک نہیں بننے دیں گے. اس کی واضح طور کے اوپر جو وجہ ہے وہ بھی سامنے ہے کہ ایران کے اگر میسائلز جو ہیں وہ اسرائیل کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں. کل کو اگر ایک نیوکلیئر ایران ہو تو وہ تو اسرائیل کا خاتمہ کر سکتا ہے. تو یہ ایک ان کی اپنی جو میں سمجھتا ہوں اسرائیل کے حوالے سے یہ کسی طور پہ بھی یہ کامیاب نہیں ہونے دے گا. تو اس بنیاد کے اوپر اگر دیکھا جائے تو یہ بظاہر یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی رجیم چینج کے لیے یہ ساری وہ کی گئی ہے. یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ لانگ ٹرم ہوگا. لانگ ٹرم میں اس کے تینوں جو اہداف ہیں صدر ٹرمپ نے کہا بھی ہے, ان کا نیول کیپیبلٹی کا بھی حوالے سے ہو یا پھر ان کے نیوکلیئر ہو یا پھر ان کے جو میسائلز کے حوالے سے, یہ تینوں کو ٹارگٹ کیا جائے گا. تینوں کو ٹارگٹ کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک شارٹ ٹرم جو وار ہے وہ شارٹ ٹرم نہیں ہے, لانگ ٹرم چلے گی, لمبا عرصہ چلے گی. جیسے اس میں زیادہ جو عرصہ گزرے گا تو ہمیشہ جو وار میں کمپلیکسٹیز ہوتی ہیں یہ اس میں مزید جو ہے ہو سکتا ہے کہ ریجن کے کچھ اور ممالک بھی انوالو ہو جائیں. آج جو ایران کی طرف سے 5 جو ایئر بیسز کو مختلف ممالک کے ٹارگٹ کیا گیا ہے, تو کل کو اگر یہ ایران کنٹینوسلی وہ قطر کے اوپر, وہ سعودی عرب کے اوپر, وہ یو اے ای کے اوپر یا کویت یا عمان کے اوپر اسی طرح کنٹینوسلی وہ کرتا ہے, میزائلز کی بارش کرتا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پورا خطہ مڈل ایسٹ جو ہے وہ جنگ کی ایک اس میں لپیٹ میں آ جائے گا. تو یہ ایک بظاہر ایسے لگتا ہے کہ ایک لانگ ٹرم چلنے والی جنگ ہے, اور لانگ ٹرم چلی تو اس میں پھر ہمیں یہ بھی اگنور نہیں کرنا چاہیے کہ دنیا کی معیشت اور خاص طور پہ جو تیل کی جو 20% سے زیادہ جو خلیج فارس سے جو اسٹریٹ آف ہرمز ہے اس سے گزرتی ہے, وہ سب سے زیادہ امپیکٹ ہوگا. اور وہ اگر امپیکٹ ہوتا ہے 20% آئل دنیا کی سپلائی یہ امپیکٹ ہوتا ہے, تو اس سے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ یہ دنیا کی صورتحال کیا ہوگی. جب یہ ایک اس طرح کی جو صورتحال پیدا ہوگی تو obviously اس جنگ کو ختم کرانے کے لیے یا اس جنگ کو مزید بڑھانے کے لیے مزید ممالک بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں. تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ جنگ تو شروع ہو گئی ہے, لیکن اگر یہ امریکہ کا ٹارگٹ اور وہی 3 نکات ہیں تو اس پہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ ایک لمبا عرصہ چلنے والی جنگ ہے, اور لمبا چلی تو جس طرح آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ پاسبلی ایک ورلڈ وار 3 بھی ہو سکتی ہے. اچھا, اس کے اوپر تھوڑا سا مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اختلاف پایا جا رہا ہے یا مختلف آراء پائی جا رہی ہیں کہ یہ خطے کے لیے کس طور پر ڈیفائننگ ہوگی. محمد علی صاحب, آپ کی اس میں رائے یا تجزیہ کیا ہے؟ کیا یہ ری شیپ کر دے گی مشرق وسطیٰ اور پھر آبویسلی مینا پاکستان بھی اس میں شامل اس ریجن کو, یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ اتنا اس کا سکیل نہیں ہوگا؟ دوسرا آئی تھنک اسی سے جڑا ہوا سوال ہے جو میں پہلے بھی کرنا چاہ رہی تھی کہ اس وقت ایران کی کیپیسٹی اور کیپیبلٹی کیا ہے دفاع کے لحاظ سے. ہمیں پتہ ہے ایران کے پاس بہت ایکسٹینسو اور کمپریہنسو بیلسٹک پروگرام ہے, لیکن اس وقت اسٹاک پائلز کی کیا صورتحال ہے؟ کتنی دیر تک ایران دفاع کر سکتا ہے اپنا عسکری طور پر, اور کیا آپشنز ہیں اس کے پاس؟ بہت شکریہ. دیکھیں, تینوں سوال کا میں آخری سوال سے پہلے شروع کرتا ہوں کہ اس کا وار فائٹنگ سٹیمنا کتنا ہے. دیکھیں, حقیقت پسندانہ انداز میں دیکھا جائے, پہلے سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو موجودہ وہاں کا نظام حکومت ہے اور ریاست کا نظام ہے, اس نے بہت سارا تقریباً 50 سال جنگ کا تجربہ دیکھا ہے. ایران عراق جنگ آپ کو یاد ہوگا, وہ تو بہت سالوں تک چلی ہے. تو ان کی جو عوام ہے, پلس آپ نے دیکھا کہ کتنا شدید معاشی دباؤ بھی ہے. تقریباً 15 لاکھ ایرانی ریال جو ہے وہ $1 کے برابر ہے. تو اتنی زیادہ پین انفلکٹ امریکہ نے معاشی اعتبار سے بھی کیا ہوا ہے, اور اس کے باوجود اگر رجیم چینج نہیں ہوا
تو صرف کائنیٹک اٹیک سے رجیم چینج کے امکانات کوئی روشن نہیں ہو جاتے. دوسری بات یہ ہے کہ جو بڑا امپورٹنٹ آپ کا سوال ہے ان کے میزائلوں اور ڈرونز کا جو ذخیرہ ہے وہ کتنا ہے. دیکھیں جو محتاط ایسٹیمیٹس ہیں اس میں 2 سے 3 ہزار میزائلوں کا جو سنجیدہ اسیسمنٹس ہیں وہ تخمینہ لگاتے ہیں. البتہ جو ڈرونز ہیں ان کی تعداد ہزاروں میں. اچھا اس کا ثبوت یہ ہے کہ ایران خود جو پچھلے 3 سال سے روس یوکرین وار ہے اس میں ایک ایکسپورٹر کے طور پہ روس کو برآمد کر رہا تھا یہ ڈرونز. اس کا مطلب ہے کہ اس کی صلاحیت بھی اتنی ہے اور پروڈکشن کیپیسٹی بھی اتنی ہے کہ وہ اپنی داخلی ضروریات پوری کرنے کے بعد روس کو بیچ رہا ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ جنگ کا خطرہ فیس کر رہا ہو اور اپنے ہتھیار وہ دوسروں کو بیچ رہا ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ والی جو بات ہے اس کو تھوڑا سا اس لحاظ سے دیکھنے کی ضرورت ہے. دوسری بات امریکہ کے اندر بھی بڑے سنجیدہ حلقوں میں یہ بات جاری ہے کہ جو کیریئر بیٹل گروپس دونوں ڈپلائیڈ ہیں اور اسرائیل کے جو ہتھیار ہیں وہ بھی ان کی بھی جو نوعیت اور صلاحیت ہے وہ 2 سے 3 ہفتوں تک اسی اسکیل کے آپریشنز کی انٹینسٹی برقرار رکھنے کے لیے کافی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایران کی حکمت عملی اس وقت امریکہ کو بہت کاری ضرب لگانے سے زیادہ اپنی رجیم اور اپنے میزل اور ڈرون کیپیبلٹی کو بچانے اور محفوظ کرنے کی ہوگی. اور اگر وہ 2 سے 3 ہفتوں تک اسی شدت کے حملوں کو ایبزارب کر جائے اور وہاں پہ کوئی بڑی موبلائزیشن یا موومنٹ پیدا نہ ہو اور وہ اپنا بیانیہ اسی طرح جو ہے وہ مرتب کرتا رہے. میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ آج ابھی تازہ ترین اطلاعات کے مطابق انٹرنیٹ وہاں پہ بند کر دیا گیا ہے, بلیک آؤٹ کیا گیا ہے. جو پاکستان کے سفیر بھی ہیں انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ کمیونیکیشن اور فون کے رابطے بھی مشکل ہو رہے ہیں. اور اس کی وجہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, یہ تو کائنیٹک ڈومین کی وار ہے, انفارمیشن وار اس میں اتنی انٹینس پچھلی دفعہ بھی تھی کہ آپ کو میں یاد کرانا چاہوں گا کہ ایلون مسک کا جو اسٹار لنک ہے وہ ایک امریکہ کے ایک انفارمیشن ویپن کے طور پہ یوز ہوا تھا. بلکہ ان کے کئی چینلز کو, ہم ابھی جس طرح چینل پہ بیٹھے ہوئے ہیں, امریکی انٹیلیجنس اور اسرائیلی انٹیلیجنس نے ان کے چینل کے لائیو پروگرام کو ہیک کر کے اس پہ ان کے شاہ کے جو صاحبزادے ہیں ان کے بیانات نشر کرنے شروع کر دیے تھے. مطلب اتنی انٹینس انفارمیشن وار بھی تھی اور میڈیا وار بھی تھی. اچھا تو جو بنیادی سوال ہے وہ یہ ہے کہ وار فائٹنگ کی جو کرنٹ انٹینسٹی ہے یہ 2 سے 3 ہفتوں تک سے زیادہ شاید جاری نہ رہے, کیونکہ دونوں جانب جو اسٹیمنا اور سٹاک پائلز ہیں وہ اس سے زیادہ نہیں ہیں. دیکھیں جس طرح ابھی فخر صاحب نے کہا کہ اگر انہوں نے لیٹ سے آج 150 میزائل مار دیے ہیں تو بھائی آپ 20 دن تک مار سکتے ہیں, 3000 میزائل آپ کے ختم ہو جائیں گے, پھر آپ کیا کریں گے؟ اچھا تو یہ ان کی حکمت عملی کا پہلا حصہ ہے. دوسری چیز میں ایک دفاعی تجزیہ کار کے اعتبار سے آپ کو بتاؤں کہ پہلے دن سارے اپنے طرف کے پتے اور آخری ہتھیار استعمال نہیں کر لیتا. پہلا جو میزائل کا سیلوو ہوتا ہے اس کا مقصد دشمن کی حکمت عملی دفاعی نظام کو جانچنا پرکھنا ہوتا ہے اور پھر اصل حکمت عملی اس کے مطابق ٹیلر کر کے ڈیولپ کی جاتی ہے کہ کہاں پہ لگے ہوئے ہیں, کس طرح کی صلاحیت ہے, کتنے گرائے گئے ہیں, کہاں پہ گیپس ہیں, پھر ان کو استعمال کیا جاتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو الٹیمیٹ ریڈ لائن ہے جو دیکھنا یہ ہے کہ چونکہ دیوار سے پیٹھ لگی ہوئی ہے ایران کی, کیا وہ براہ راست امریکی بحری بیڑے کے اوپر میزائل اور لارج سکیل سوارم ڈرون اٹیک کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے. اصل بات یہ ہے یہ جو امریکی بیسس پہ ہیں حملہ یہ علامتی اور نفسیاتی اعتبار سے بڑا اہمیت رکھتا ہے کہ ہاں جی 5 ملکوں پہ ایران نے حملہ کر دیا اور اس کے نتیجے میں سفارتی اور سیاسی مسائل بھی امریکہ ایران کے لیے بڑھ جائیں گے کیونکہ عرب ممالک اب زیادہ مطلب وہ ان کی مخاصمت بھی مول لے رہا ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ 2 چیزیں دیکھنے کی ہیں اگلے چند دنوں کے اندر. ایران کا ایک ہتھیار میزائل کے ساتھ ساتھ ڈرونز کا ہے. اگر سینکڑوں کی تعداد میں سوارم ڈرونز ان کے کیریئر بیٹل گروپ پہ حملہ آور ہوتے ہیں اور ان میں سے سینکڑوں کو امریکی میزائل تباہ کر دیں گے, لیکن اگر اس میں سے کچھ گزر جاتے ہیں اس حصار میں سے اور کچھ ان کے بحری جہاز نقصان ان کو پہنچتا ہے تو یہ بھی نفسیاتی اور عالمی سطح پہ میڈیا پہ ایک بہت بڑا اسپیکٹیکل ہوگا, کیونکہ امریکی بحریہ کے اوپر کوئی کامیاب حملہ کوئی کاری ضرب دوسری جنگ عظیم کے بعد کسی نے نہیں لگائی ہے. اور امریکہ کی عالمی طاقت کا سب سے بڑا سمبل ہی اس کا کیریئر بیٹل گروپ ہوتا ہے جس کے بلبوتے پہ انہوں نے جاپان کو شکست دی تھی دوسری جنگ عظیم میں.
تیسرا پہلو جو ہے وہ متحرک تنظیمیں ہیں. اگرچہ پچھلے چند سالوں میں ان کو اسرائیل نے بہت کمزور کر دیا ہے, لیکن بہرحال ہوتیز ہوں, حزب اللہ ہوں, این ممکن ہے کہ انہوں نے بھی اس دن کے لیے اپنی کچھ صلاحیت بچا رکھی ہو جس کو وہ استعمال کریں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جنگ 4 ڈائمنشن میں ایکسپینڈ اور اسکلیٹ کرے گی. ایک تو میزل ایکسچینجز ہیں اور اسرائیل اور امریکہ کے ایئر اٹیک جاری رہیں گے. دوسری جانب دیکھنا ہے کہ بڑے پیمانے پہ آنے والے دنوں میں ایران اپنے سوارم ڈرونز کو کیا امریکی بحریہ اور فضائیہ کے خلاف استعمال کرتا ہے یا نہیں, اور وہ کتنے کارگر ثابت ہوتے ہیں. تیسری چیز یہ ہے کہ جو گلف آف ہرمز کو بلاکیٹ کرنے والی بات ہے, اس کے آج کے دور میں امکانات ذرا کم ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کی بحریہ جو ہے ان کی جنگی کشتیوں میزل بورڈز کو بہت کامیابی سے تباہ کر سکتی ہے. اس لیے اگر وہ اس کو مائن کر دیں یا وہاں پہ جنگی کشتیاں ڈپلوائے کریں تو اس کا امریکی کیریئر بیٹل گروپ کے سامنے سروائیو کرنا اتنا آسان نہیں ہے. تو اس کے امکانات کم ہیں. البتہ جو متحرک تنظیمیں ہیں وہ اس میں کیا رول پلے کریں گی, کیا دیگر ممالک کو ایران ڈسٹیبلائز کر سکتا ہے یا نہیں, یہ سب سے بڑا سوال ہے. اور آخری بات پاکستان کے لیے اس میں یہ ہے کہ جناب یہ حسن اتفاق نہیں تھا کہ اتنی بڑی جنگ سے ایک دن پہلے وزیر اعظم مودی نے اسرائیل کا دورہ کیا اور اسی دن اتنے بڑے پیمانے پہ طالبان نے پاکستان پہ بھی حملہ کر دیا. یوں لگتا ہے کہ اسرائیل اور بھارت کا یہ گٹھ جوڑ تھا کہ وہ افغان طالبان کو کنونس کریں کہ پاکستان کی جو دفاعی قوت ہے اس کو منتشر اور مبذول کیا جائے افغانستان کی طرف ایک ایسے ٹائم پہ جبکہ مودی صاحب بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ آپریشن سندور ختم نہیں ہوا اور مشرق وسطیٰ کی صورتحال کے بیسس پہ ہمیں چوکنا رہنے کے ساتھ ساتھ اپنی دفاعی صلاحیت کو محفوظ اور مرکوز رکھنا بہت ضروری ہے. گو کہ سر جو آپ بات کر رہے ہیں اس کے بہت سے ماضی میں ثبوت بھی ملتے ہیں, لیکن 2 منٹ کے لیے اگر میں ایز اے ڈیولز ایڈوکیٹ سوچوں تو پاکستان بھی کم و بیش اس طرح کی صورتحال میں رہ چکا ہے کہ ایک جنگ چھڑی, پاکستان رشیا میں موجود تھا اور بڑی امبیرسنگ سچویشن ہو گئی. کیا آپ کو لگتا ہے محض اتفاق بھی ہو سکتا ہے یا یہ ویل تھاٹ آؤٹ تھا؟ نہیں جی, دیکھیں 3 ثبوت میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. پچھلی دفعہ جب اسرائیل اور امریکہ نے ایران پہ حملہ کیا تھا تو آپ جانتے ہیں کہ ایران نے ایسے بے شمار افغانیوں کو پکڑا جو کہ موساد کے لیے اور اسرائیلی انٹیلیجنس کے لیے کام کر رہے تھے, اور اسی کے نتیجے میں انہوں نے 15 لاکھ افغانیوں کو ملک بدر کیا. تو ہم جس طرح ہم افغانی جو بھارت کے لیے کی ایما پہ پاکستان کے اندر دہشت گردی پھیلا رہے ہیں, اسی طرح ایران کے اندر پھیلا رہے تھے, انہوں نے بھی اس کو ملک بدر کیا. پھر محمل نے بڑی امپورٹنٹ بات کی تھی کہ دیکھیں جو بلوچستان کی سیپریٹزم کا ایجنڈا ہے یہ بھارت اور اسرائیل کا کامن ایجنڈا ہے, کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ ایران کو ڈسٹیبلائز کرنا چاہتا ہے, بھارت جو ہے پاکستان کو کرنا چاہتا ہے. تو ان کا گٹھ جوڑ خصوصی طور پہ اگر ایران میں رجیم ڈسٹیبلائز ہوتی ہے تو جو سیپریٹزم کی آواز اور جو حملے ہیں اور کاروائیاں وہ پاکستان کے خلاف بڑھ سکتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اسرائیل, افغانستان اور ایران کا گٹھ جوڑ بالکل واضح ہے, اور جس ٹائمنگ کے اور اسکیل پہ 53 جگہ پاکستان پہ حملہ تو انڈیا نے نہیں کیا تھا پچھلے سال, جو افغانستان نے کیا, اس کا اسکیل تو آپ دیکھیں. تو یہ حسن اتفاق ہے کہ جس دن وہ مودی صاحب اسرائیل پہنچے ہیں اسی دن وہ حملہ ہو رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بہت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. ہم نے کامیابی کے ساتھ بہت کاری ضرب اور بڑی بھاری قیمت انفلکٹ کی ہے افغان طالبان پہ, لیکن اب میں سمجھتا ہوں ہمیں وہاں سے تھوڑا سا ڈی ایسکیلیٹ کرنا چاہیے اور اپنی قوت کو, اپنی توانائی کو اور اپنے فوکس کو مجتمع رکھنا چاہیے اور تیار رہنا چاہیے کہ کسی بھارتی کوئی عزائم جو ہے, کیونکہ مودی نے وعدہ کیا ہے کہ ابھی جو آپریشن سندور ہے مکمل نہیں ہوا, کہیں وہ ہماری ڈائیورژن یا توجہ کو مبذول کرا کے کوئی اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش نہ کرے. نہیں, بہت ہی تشویشناک ہے. مزید بات کرتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک. محمل, کیا یہ خطہ ری ڈیفائن ہونے کے برنک پہ ہے؟ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ امریکہ اب تبھی رکے گا جب وہ رجیم چینج اپنی خواہش پوری کر لے گا, اور کیا پاکستان اس میں کوئی کردار ادا کر سکتا ہے؟ دیکھیے لینا, یہ خواہش اور یہ خواب تو اسرائیل کا تھا. یہ ایک زائنسٹ اسٹیٹ کا خواب بھی ہے, جیسا میں نے آپ کو پہلے کہا گریٹر اسرائیل کی بات کرتے ہیں, اور ایران کو اپنا بہت بڑا دشمن سمجھتے ہیں.
لیکن اب جو چیز ہے جو آپ نے بات کی کہ کیا دیکھیں یہ آسان چیز نہیں ہے. امریکہ ضرور یہ چاہتا ہے, امریکہ نے کہا بھی ہے کئی دفعہ اس کے بارے میں بات بھی کی, آج بھی جس طرح جو ہوا کہ لوگ آ جائیں سڑکوں پر اور یہ والی چیز, تو خواہش ضرور ہوگی لیکن شاید یہ اتنا آسان نہ ہو, کیونکہ ایک تو ایران کی پاپولیشن کافی زیادہ ہے, دوسرا یہ کہ جس طرح بھی محمد علی صاحب بھی بات کر رہے تھے بیٹل ہارڈنڈ ہے, انہوں نے جنگیں لڑی ہوئی, پھر انہوں نے سخت جو ہے ان کے اوپر سینکشنز لگی, اس کے باوجود بھی وہ جس بھی طریقے سے وہ سروائیو کر رہے ہیں. تو ایک تو ایران جو ہے وہ باقی ممالک کی طرح نہیں, یعنی لیبیا یا آپ اس طرح کہہ رہے کہ دوسرے جو ممالک ہیں ادھر کے مڈل ایسٹ میں, وہ اس طرح کا ملک نہیں ہے. اچھا جہاں تک پاکستان کے کردار کی علینا آپ نے بات کی, پاکستان نے دیکھیں پچھلی دفعہ بھی جب یہ ہوا تھا, جب اسرائیل نے اٹیک کر دیا تھا ایران کو, تو پاکستان نے اس کے بعد امریکہ اور ایران کے درمیان ایک ڈائیلاگ کی جو ہے وہ انہوں نے میڈیشن بھی کی تھی اور اس کا ایکنالج بھی کیا گیا تھا. پاکستان نے اس وقت بھی ساتھ دیا. تو دیکھیے ہمارے لیے تو بہت اہم ہے کہ ایران کے اندر ڈیسٹیبلائزیشن نہ ہو, ہمارے لیے تو یہ چیز بہت اہم ہے. جو یہ عزائم کی ادھر بات ہو رہی ہے نا اسرائیل اور انڈیا کے نیکسس کی, اسرائیل کے اینٹی ایران عزائم ہے, انڈیا کے اینٹی پاکستان عزائم, اور جب وہ دونوں ملتے ہیں اور وہ اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر وہ چاہیں گے کہ تینوں سائڈوں سے جو ہے پاکستان کو ہم لوگ جو ہے اس کو گھیر لیں, یعنی کہ ایران والی سائڈ بھی, افغانستان بھی, انڈیا بھی. اور اس وقت ہم آلریڈی ایک ایکٹیو وار کے اندر ہے افغانستان کے ساتھ, اور دوسری طرف ایک ایران کے اوپر حملہ ہوگا. تو پاکستان کے لیے تو یہ بہت زیادہ تشویشناک بات ہے. پاکستان تو چاہے گا ابھی بھی کہ کسی طریقے سے یہ چیز رکے, وہ سعودی عرب سے باقی کنٹریز سے بات کرے ہوگا, امریکہ سے بھی بات کر رہے ہوں گے, چاہیں گے کہ بیک چینل ہم کریں. لیکن مسئلہ کیا ہے لینا, بیک چینل نیگوسیشنز کے اندر تو ابھی بھی جو انڈائریکٹ ٹاکس ہو رہی تھی امریکہ اور ایران کی, اس کے اندر تو ایران آلموسٹ ہر چیز مان گیا تھا, یورینیم کے اوپر بھی مان گیا تھا, باقی بھی چیزیں. عمان کے انہوں نے فارن منسٹر نے بات ہی اس لیے کی تھی. وہ تو ابھی محمد علی صاحب کہہ رہے تھے نا کہ اب تو یہ ثابت ہو گیا کہ مذاکرات ایک آئی واش تھے. مذاکرات میں دیکھیں نا علینا, وہ تو انہوں نے کر کے پچھلی دفعہ بھی اسرائیل نے سیبوٹاژ کیا تھا, لیکن اس طرح تو ایکچولی صرف ان کو ویسے ہی ٹائم بائے ہو رہا تھا, اور اسرائیل اور امریکہ نے کرنا ہی کرنا تھا, چاہے ایران جو بھی کر لیتا ہے. اس وقت ایران کے لیے بھی بڑی مشکل سچویشن ہے. دیکھیں آل آؤٹ جو وہ گئے ہیں, انہوں نے ایسے نہیں ہے جی سی سی کنٹریز کے اوپر جو اس وقت اٹیک ہوا ہے, ایسے نہیں ایران نے کیا. پچھلی دفعہ ہم نے یہ چیز نہیں دیکھی تھی, اس دفعہ اس لیے کہ انہیں بھی پتا ہے کہ ان کی ایگزسٹنس کے لیے جو ہے یہ بہت بڑی ایک تھریٹ ہے, یہ جو اٹیک ہوا ہے, تو ان کو یہ کرنا ہے. اور دیکھیں ان کے وہ خامنئی ہو یا پریزیڈنٹ ہو, ان کے اوپر اٹیک یعنی ان کو ٹارگٹ کیا گیا نا, سب سے پہلے کیا کیا ہے خامنئی کی ریزیڈنس کو بالکل. جی جی. بٹ اچھا میں تھوڑا سا کوئکلی, کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بڑا کم رہ گیا ہے, 2-4 اور سوال ہیں جو ذہن میں آ رہے ہیں. یہ بتائیں یہاں پر ریجنل ممالک کس طرح سے کردار ادا کر سکتے ہیں؟ ہم نے سعودیہ کی یہاں پر بات کی, چین رشیا کی بات ہوئی, ٹرکی کتنا اہم ہو سکتا ہے اس سارے سچویشن کے اندر؟ علینا دیکھیں جو ایران کی بالکنائزیشن کا پلان ہے نا, اس کے اندر ٹرکی بھی امپورٹنٹ اس لیے کیونکہ جو کردستان کی بات ہوتی ہے نا, اس کے اندر ٹرکی بھی آ جاتا ہے, وہ بھی افیکٹ ہوتا ہے. جس طرح اگر ہمارے یہاں بلوچ سیپریٹسٹ کی بات ہوتی ہے, بی ایل اے ٹیررزم کی بات ہوتی ہے, تو اس کے اندر پاکستان اور ایران اکٹھے آ جاتے ہیں. تو دوسری طرف ٹرکی بھی ہے. تو ٹرکی اور پاکستان تو 2 ایسے ممالک ہیں جو کہ اسرائیل کے ڈائریکٹ ٹارگٹ ہمارے تو نام بھی لیے گئے نا, ایک ایکسس کی بات کی گئی. اچھا جو باقی ممالک ہیں ان میں انفارچونیٹلی کئی ملک ایسے ہیں جن کو ایران سے دے ہیو نو لو لاسٹ فار ایران انفارچونیٹلی. اور جو جیسے لینا ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ متھ جو ہے یہ مسلم امہ کی تو ایک متھ ہے, ہر کوئی اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ دیکھتا ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ ان کے انٹرسٹ کس سے الائنڈ ہے. تو وہ تو ایران کے لیے کوئی ایسا چیز نہیں ہوگی. جو کردار ادا کر سکتے ہیں ہاں مسلمان کنٹریز میں ہم کر سکتے ہیں, ٹرکی سعودی عرب کر سکتا ہے, لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ شاید یہ پوری اس کے کانسیکوینسز, جیسے میں نے کہا کہ ریجن تو مڈل ایسٹ یا ویسٹ ایشیا ساؤتھ ایشیا تو ہوگا, لیکن یہ ایونچولی دنیا کے لیے بھی اس کے بڑے برے اثرات ہوں گے. جو ہے یہ اس کے اوپر جو ہے امریکہ کو بھی غور کرنا چاہیے کہ کیا وہ اتنی لمبی جنگ جو ہے وہ کر سکتا ہے, نہیں کتنے یعنی ہفتوں کی بھی ہوگی. نہیں ویسے امریکہ کے لیے آپ بیک آؤٹ, آپ یہ کہہ رہی ہیں امریکہ کو غور کرنا چاہیے. میرا سوال یہ آئے تھے اینٹی وار کی بات کر, صحیح ہے, میں ایبسولوٹلی, وہ تو بلکہ اوباما کو کرٹیسائز کرتے تھے اس چیز کے اوپر کہ جی وہ ان سے ڈیل نہیں ہو رہی. تو بٹ یہ جو آپ نے بات کی نا بڑی اہم ہے. مذہب صاحب کی طرف لے کے جائیں. مذہب محمل کہہ رہی ہے امریکہ کو سوچنا چاہیے, بٹ امریکہ آلریڈی کود چکا ہے. اب کیا اس پوائنٹ سے جو اہداف یا جو نعرہ لگایا ہے امریکہ نے, اس کے لیے واپس نکلنا مشکل آسان ہوگا رجیم چینج کے بغیر, یا ایران کے جو اہداف وہ حاصل کرنا چاہتا ہے ان کو حاصل کے بغیر؟ دیکھیں جب بھی کوئی جنگ ہوتی ہے ہمیشہ یہ اسیس کیا جاتا ہے کہ آپ کا جو مخالف ہے اس کی اسٹرینتھ اور ویکنس کیا ہے. ٹھیک ہے, جو پچھلی جنگ تھی اس نے کیا کیا تھا اسرائیل نے ٹارگٹ کیا تھا حزب اللہ اور حماس کی لیڈرشپ کو, اور انہوں نے چن کر مارا تھا. اس مرتبہ صورتحال بالکل مختلف ہے.
اس مرتبہ انہوں نے اسپیسیفک ٹارگٹس وہ نہیں کیے، اس مرتبہ انہوں نے ایران پر اٹیک کر دیا میزائل، اور یہ سلسلہ چل رہا ہے. تو جو حزب اللہ کی اس وقت اسٹرینتھ تھی، جو بیک بون تھی، جو ایران کی ایک طریقے سے وہ کافی حد تک ڈیمیج ہوئی اس کے بعد. اور سملرلی ود حماس آپ دیکھیں کہ جو اسرائیل نے غزہ پہ اٹیک کیا اور اس کے بعد جو صورتحال ہمیں ڈیولپ ہوتی نظر آئی، اس کا بیسک ٹارگٹ کیا تھا کہ حماس کو بھی ڈسارم کیا جائے، اور اس کا بھی یہی ٹارگٹ تھا. تو اب یہ بات بہت کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ حماس کو ڈسارم کرنے کا اور حزب اللہ کو کرپلڈ کرنے کا جو مشن تھا وہ یہی تھا کہ پہلے ان کو کرپلڈ کیا جائے، اور اس کے بعد جو ہے ایران پر فل فلیج اٹیک کیا جائے، جو کہ ابھی ہمیں نظر آتا ہے اس چیز میں. اب امریکی صدر کا پرابلم یہ ہے کہ وہ ایک بہت بڑا جوا کھیل رہے ہیں، کیونکہ مڈ ٹرم الیکشن ہونے ہیں، ان کی پاپولیرٹی پر بڑا کوسچن مارک آ رہے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا جوا ہے جس میں اگر وہ اپنے اہداف پورے نہیں کر پاتے تو انہیں اور جو ہے اپنے گراؤنڈ پہ بہت زیادہ جو ہے اپوزیشن کا سامنا کرنا پڑے گا. پاکستان کی بڑی ٹرکی سچویشن ہے. پاکستان کی سچویشن اس لیے زیادہ ٹرکی ہے کہ ایران کو ایک خاص نقطہ نظر سے دیکھا جاتا ہے، اور پاکستان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر پرو اسرائیل یا پرو انڈیا یا فار دیٹ میٹر اس طرح کی حکومت آتی ہے تو اس کے لیے پاکستان اور زیادہ انسیکیور ہو جائے گا. تو پاکستان کبھی بھی رجیم چینج کے حوالے سے اگر چیز جاتی ہے تو پاکستان کبھی بھی وہ پوزیشن نہیں لے سکتا. ہوپفلی نہ اشارہ تو دیا ہے، لیکن کوئی متبادل آپ کو نظر آ رہا ہے؟ کوئکلی اگر آپ بتا دیں کدھر رجیم چینج کے لیے کوئی متبادل آپ کو نظر آ رہا ہے؟ کوئی شخصیت امریکی جس کو جیسے ابھی رضا پہلوی کی یہاں پر بات ہوئی، آئی سی آج بھی بڑے ایکٹیو ہیں. رضا پہلوی کی کوئی پاپولر سپورٹ ایران میں ہے؟ وہ صرف یہ دیکھیں گے کہ اگر دیکھیں میرے نقطہ نظر سے تو وہ ایران کو شام بنانا چاہتے ہیں. اچھا، وہ ایران کو جو ہے تباہ و برباد کر دینا چاہتے ہیں. اس میں شام میں ہم نے دیکھا نا، شام آپ آج کا شام دیکھ لیں اور آج سے 15-20 سال پرانا شام دیکھ لیں. بیروت ہم نے دیکھا، بیروت کو کیا بنا دیا. وہ ایگزیکٹلی ایران کو وہ اسی طریقے سے بنانا چاہتے ہیں جو ہمارے لیے. اس لیے دیکھیں انڈیا اور اسرائیل کا ٹارگٹ پاکستان ہے، یہ یاد رکھیں. امریکنز ڈپلومیسی، امریکنز صورتحال مختلف ہوتی ہے. سر یہ کتنا کنسرننگ ہے جو خبر آ رہی ہے صبح جو ویریفائی ہو گئی کہ جو اعلیٰ قیادت ہے، خاص کر جو ڈیفنس سے ریلیٹڈ ایرانی لوگ ہیں، یعنی پاسداران انقلاب کے اعلیٰ عہدیداران قیادت، وہ مارے گئے ہیں. یہ کنسرننگ ہے یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ ایران پریپیئرڈ ہوگا اس کے لیے؟ دیکھیں صدر ٹرمپ نے صبح میں مختصراً بتا دیتا ہوں بالکل ببانگ دوحل واضح کیا تھا کہ ان کی جنگ کے 4 اہداف ہیں. نمبر 1 رجیم چینج، اور رجیم چینج کا مطلب یہ ہے کہ ان کی نظریاتی، سیاسی اور جو تصویراتی قیادت ہے پاسداران انقلاب، اس کے ٹاپ لیڈرشپ کو ختم کرنا. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ ان کے نیوکلیئر پروگرام اور خصوصاً جو سٹاک پائل ان کے پاس 400 کلو 60% انرچ یورینیم اصفہان میں موجود ہے، اس کا خاتمہ. نمبر 3 ان کے میزل پروڈکشن، میزل سٹوریج اور میزل لانچ سائٹس کی ڈسٹرکشن. اور نمبر 4 ان کی بحریہ کا خاتمہ، تاکہ وہ گلف آف ہرمز کو بلاک کرنے کی صلاحیت نہ رکھے. تو انہوں نے تو اپنے اہداف بالکل کلیئرلی بتا دیے ہیں کہ ان ٹارگٹس کو ہم ہٹ کریں گے. سر کیا امریکہ، بالکل شارٹلی، کیا امریکہ رجیم چینج سے پہلے رکے گا یا پھر آپ کو لگتا ہے بات یہیں پر جا کے ختم ہوگی؟ ویری کوئکلی مظہر بھائی نے بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ دیکھیں چونکہ ان کا مڈ ٹرم الیکشن آ رہے ہیں اور اتنا بڑا انہوں نے جوا کھیلا ہے، اور اگر ان کی رجیم یا ان کا سیاسی نظام سروائیو کر جاتا ہے تو پھر میں بہت تشویش میں مبتلا ہوں کہ کیونکہ امریکہ جو ہے اور امریکی سیاسی قیادت اپنے سیاسی مفاد کے لیے جو تکلیف ہے اور جو پین ہے وہ بہت زیادہ بڑھا سکتی ہے، کیونکہ اس کے لیے اپنی حکومت اور اپنا سیاسی مستقبل جو ہے نا وہ ایران کی سلامتی سے کہیں زیادہ امپورٹنٹ ہے. یہ بڑی کنسرننگ بات ہے. ایک چیز اور بتاتے چلیں کہ یہاں پر جو بھی انفارمیشن آ رہی ہے، کیونکہ ڈیولپنگ سٹوری ہے، بہت سی چیزیں ہیں جو انفارمیشن آتی ہے، ذرائع دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ ویریفائڈ ہو. تو یہ انشور کریں کہ آپ تک جو بھی اطلاع پہنچ رہی ہے وہ کسی مصدقہ ذریعے سے ہو. اچھا جی، دوسری بات، یہ بڑی کنسرننگ بات ہے، جس طرح سے ہمارے تجزیہ کاروں کا اس چیز کے اوپر اتفاق ہے کہ امریکہ شاید اپنے اہداف جو کہ اب اس نے واضح کر دیے ہیں رجیم چینج خاص طور پر حاصل کرنے سے پہلے نہ رکے.
obviously پاکستان کے لیے اس کے بہت سارے مضبرات. ہمارے پاس وقت اس وقت پروگرام میں ختم ہو گیا ہے, بٹ آنے والے دنوں میں ہم obviously اس کو ڈسکس کریں گے کہ پاکستان کے لیے کیا امپلیکیشنز, اور اس کے لیے پاکستان کس طرح سے تیار رہ سکتا ہے, اپنے آپ کو چوکنا کر سکتا ہے, یا اس کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے آل ٹوگیدر کیا کیا اقدامات ہو سکتے ہیں. ابھی اجازت دیں, اللہ حافظ.